की, और ऐसी सोच आज हमारी भी हो सकती है। हम भी ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा मुल्क पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ऐसा जुल्म और सितम मसीह लोगों पर क्यों हो रहा है। डेफिनेटली हम दुआ करते हैं, लेकिन खुदा के उन ख्यालों को, खुदा की उन बातों को, खुदा के उन कामों को जो वो कर रहा है, अगर हमारे पास ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, तो खुदा का जवाब सुनने के लिए अगर हम उससे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका जवाब सुनने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि उसका काम क्या है, खुदा कैसा है, उसका किरदार, उसकी सोच कैसी है। तो जब हमें इस बात की समझ आ जाएगी कि खुदा क्या है, उसके काम क्या है, तो फिर हमें सही अपने सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। ज़बूर 74 और उसकी 12वीं आयत में खुदा उनका बंदा दाऊद फरमाता है, साम चैप्टर 74 वर्स 12 में लिखा है, खुदा कदीम से मेरा बादशाह है, जो जमीन पर निजात बख्शता है। जो जमीन पर रहने वाले उसके ईमानदार लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को निजात देने के लिए आ गया। यूहन्ना 3 बाब में लिखा है कि उसने अपने बेटे को पूरी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ मसीहों के लिए उसने निजात का काम नहीं किया। जो जमीन पर रहते हैं, हर एक वो बनिनो इंसान जो इस जमीन पर रहता है, खुदा उनसे प्यार करता है। तो फिर ये सोच कैसे हमारे दिलों में आ गई कि क्यों खुदा मुझ पर ये तकलीफें और मुसीबतें और ऐसे लोगों के हवाले अपनी कौम को दिखाई देता है कि ऐसे नजर आता है कि जैसे खुदा ने अपनी कौम को अपनी यानी कि फेंक दिया मुंह से, यानी कि उसको परवाह नहीं है, ऐसे लग रहा है। ऐसी सोच अगर हमारे दिल में आ जाती है तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात है जो हमें समझ नहीं आ रही। खुदा जमीन पर निजात का काम कर रहा है, वो निजात देने के लिए आया था, इसलिए उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि हर एक बनिनो इंसान के लिए वो अपनी जान का फिदिया दे, सिर्फ मसीहों के लिए नहीं। जेनेसिस चैप्टर 1 ने कहा, हम यानी कि बाप बेटा और रूह कुद्दस इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखे। खुदा का अख्तियार हर एक बनिनो इंसान पर ही नहीं बल्कि जानवरों, मछलियों, परिंदों और तमाम रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों पर उसका अख्तियार है, क्योंकि उसने उनको बनाया है, वो उनसे प्यार करता है। और खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया, तो वो कैसे ये सोच भी सकता है कि वो गैर कौमों के, कसदियों के, जेंटाइल्स के हवाले अपने प्यारे लोगों को
ان کے حوالے کر دے۔ جب ہم اس کی شبیہ پر تخلیق ہوئے ہیں، جب اس نے اپنی شکل پر ہمیں پیدا کیا ہے، جب اس نے اپنے ہاتھوں سے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا کردار ہم میں سے ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کا کردار ہم میں ہونا چاہیے، اور ہمیں بالکل ویسا ہی رہنا ہے جیسا وہ رہتا ہے۔ جب لوگ نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک سوچتے ہیں۔ خدا کلام میں لکھا ہے کہ روحانی لوگ جو ہے وہ روحانی باتوں کی فکر میں رہتے ہیں، وہ روحانی سوچ رکھتے ہیں، اور لیکن جو خدا کے لوگ نہیں، جو اس کو مانتے نہیں ہیں، بدکار لوگ ہیں، وہ بدی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے بھی ہو، لیکن اگر کوئی کسی کے لیے برائی کی بات سوچتا ہے، کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، تو وہ خود اسی گڑھے میں گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر ایک بلاسفیمی کا کیس یا بلاسفیمی کا جو دفعہ ہے C-295 جو ہے، وہ اگر مسیحیوں پر لگائی گئی ہے پاکستان میں، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ایسا آ رہا ہے، میری اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر ہی مسیحیوں کی کوئی بھلائی ہو۔ میرا اپنا خیال، میری اپنی سوچ ہے، شاید آپ اس سے متفق نہ ہو، دیٹس یور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے غیر مسیح لوگ جو ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی یہی کیس جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ جی مسلم دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں اور اپنی دشمنی کا بدلہ اس کیس کے وسیلہ سے نکال رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ بنایا تو کرسچنوں کے لیے خلاف تھا، لیکن وہ دیکھیں، میں سوچتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ایسا ہوگا کہ وہ اپنی اس جنگ میں، اپنے اس گڑھے میں خود ہی گر جائیں گے۔ صرف حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کیسے اس نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ مختلف سوچ جو ہے وہ خدا کی ہو سکتے۔ خدا کے کام ہمارے کام نہیں ہو سکتے، خدا کی سوچ ہماری سوچ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ خدا کی سوچ اور انسان کی سوچ میں، خدا کے خیالوں کو اور انسان کے خیالوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر ہم یسایہ 55 باپ اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں، میں یہاں سے نکالتا ہوں، یسایہ 55 باپ اور اس کی 8 آیت کو میں یہاں پر پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ ہی تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی، بلکہ اس برف کا اثر کیا ہوتا ہے، زمین کو وہ سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رونقی کے باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے۔ ہم اس مثال کو سمجھ گئے ہیں کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس زمین کو سیراب کرتی ہے، زرخیز کرتی ہے، اور اس سے پھر زمین کے اندر جو بھی بیج بویا جاتا ہے، اس سے بیج سے اناج ملتا ہے، اور اس اناج سے پھر ہم خوراک کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلا ہے ہوگا، یعنی کہ جس طریقے سے آسمان سے بادل، بارش، ابھی میں
تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا پاسٹر جان کو کہ یہاں جرمنی میں بارش ہو رہی، تو اس بارش سے کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی طرح وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا. یعنی کہ وہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلا ہے، وہ کلام بے تاثیر without any result، بے انجام میرے پاس نہیں آئے گا. اس کلام کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوگا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. یعنی کہ خدا کی جو خواہش ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کی جو سوچ ہے، جو وہ سوچتا ہے اس کے مطابق وہ کلام کا اثر ہوگا اور بے تاثیر نہیں لوٹے گا. خدا بعض اوقات ایسے کام کر دیتا ہے کہ جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ وہ ایک لمبا سا ٹرن لیتا ہے. یعنی کہ اگر ایک خراب راستہ ہے تو خدا اس خراب راستے پر چلتا جاتا ہے یا ہمیں چلاتا جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، خراب راستے کو کیوں چن لیا ہے. لیکن پتا نہیں کہ وہ کتنی دور آگے جا کر پھر ٹرن لے کر اور پھر وہ واپس آ جائے. جیسے کہتے ہیں جی خدا جو ہے وہ شریروں کو پتہ نہیں کیوں اتنا ڈھیل دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے تاکہ شاید کسی نہ کسی وقت وہ شریر جو ہے وہ توبہ کر لے، ابدی ہلاکت سے بچ جائے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہو جائے. تو خدا کئی دفعہ ایسے گول ٹرن لیتا ہے، بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ لیتا ہے، بڑے لیٹ سے وہ کام کرتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا یہ کیا کر رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صرف مجھ پر کیوں ہیں. ہم ایسا سوچ سکتے ہیں، لیکن خدا کی سوچ، اس کے خیال، اس کے کام، وہ کس وقت کون سا کام کس طریقے سے کرے گا ہم نہیں جانتے. ڈیفینیٹلی ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ خدا اپنے لوگوں کو بچائے گا نہیں. وہ ضرور بچائے گا، وہ ضرور رحم کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے. اسی لیے اس نے اس زمین پر آ کے اپنی جان کی قربانی دی تاکہ اس کے لوگ بچ جائیں. اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے جو میری فیور میں نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہے میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگتا ہے، لیکن لانگ رن میں آگے جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے پنجابی کی مثال ہے کہ دیسی کے عہدہ اثر بعد چلتا ہے، اسی طریقے سے خدا کے کلام کا اثر بھی بعد میں ہوگا. شاید اس وقت ہمیں وہ اچھا نہ لگ رہا ہو. خدا کے پلان کو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ اس کے پلان، اس کے مقصد نیک لوگوں کے لیے نیک مقصد ہے. جب ہم سمجھ میں اور عقل میں بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد میں صحیح کام کر رہا ہے، تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں چلتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ بیماری، مصیبت، پریشانی ہے، کیوں مجھ پر. سوال پر سوال ہم خدا سے کرتے ہیں، لیکن شاید اس کا جواب بعد میں جا کے ہمیں پتا چلے. خدا سے انسان کے بارے میں، یعنی کہ خدا اور انسان کا درمیانی ہو کر وہ خدا سے بات کر رہا ہے کہ خداوند میں تیرے آگے التجا کر رہا ہوں. خدا ہمیشہ اپنا کام کرتا ہے، وہ اپنے کام میں سستی نہیں کرتا. جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا کام ہے، وہ اس نے کر دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے
کہ کیا میں جس مقصد کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو یہاں پر بھیجا، اس نے تو نجات کا کام کر دیا ہے، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی سوچ کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، اس کی کردار کے ساتھ متفق ہوں؟ کیوں آج بہت سارے چرچز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کیوں بدکاری جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ آج اس دنیا میں مسیحوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن خدا جانتا ہے۔ اپنی بادشاہت میں لے جانے کے لیے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ابدی گھروں میں رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے، ابدی گھروں میں ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم پر ایسا ہونا ضرور ہے۔ ہم نے اپنے سروں کو ہلا دیتے ہیں اس وقت جب تکلیف، بیماری یا پریشانی میں ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں خداوند یہ کیا کر دیا تم نے، ایسا کیوں ہے؟ اس لیے حبقوق نبی نے گردن ہلا دی، سر جھکا دیا، ایمان میں تھوڑا سا کمزور ہو گیا، لیکن اس کی سوچ اور خدا کی سوچ میں فرق ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے قوموں پر نظر کرو اور دیکھو اور تعجب ہو، کیونکہ میں تمہارے ایام میں ایسا کام کرنے کو ہوں کہ اگر کوئی تم سے اس کا بیان کرے تو تم ہرگز یقین نہ کرو۔ یقین کرنا ہے، ہم نے خدا کے اس کام کو، اس کے اس مقصد کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ایسا ممکن ہونے ہی نہیں دے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ صرف سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس نے اپنا کام کر دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری زندگی میں اس نے مقصد کیا دیا ہے؟ کیا میں اس مقصد کو پورا کر رہا ہوں؟ اگر اس نے مجھے زندگی دی ہے، اگر اس نے مجھے کلام دیا ہے، اگر اس نے مجھے نجات دی ہے، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میرا کردار کیا ہے؟ میری سوچ کیا ہے؟ میرے خیال کیا ہے؟ خدا ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔